अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो ख़ुसूसन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तालिब इल्मों के लिए है कि जो इम्तिहान की तैयारी करना चाह रहे हैं, इम्तिहान करीब हैं, इम्तिहान देने लगे हैं, या इस हवाले से सोच रहे हैं, या ओवरऑल इम्तिहान की पूरे साल किसी भी टाइम तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे और तसल्ली से सुन लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, प्रेपरेशन के हवाले से किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आइए जान लेते हैं कि वो अहम तरीन चीज़ें कौन सी हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखें ताकि आप इम्तिहान अच्छा दे पाएँ। तो पहली चीज़ जो आप जहन में रखेंगे वो ये है कि अपना माइंड सेट क्लियर करेंगे, यानी आप अपने जो सोच है, आपकी थिंकिंग है, जो आपका थॉट्स हैं, उसको क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जो आपने समझने हैं। पहली चीज़ ये है कि आप ये चीज़ अपने जहन में बिठाएंगे कि जो भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी करने जा रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट है, वो मुश्किल है, वो टफ़ है। अब अगर ये चीज़ आप जहन में बिठाएंगे तो डेफ़िनेटली आप फिर मेहनत भी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे, प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। लेकिन अगर आप उसे बहुत ही आसान समझ लेंगे और उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपकी तैयारी भी ठीक नहीं होनी। तो अपने माइंड सेट को क्लियर कीजिए। डिफ़िकल्ट है, टफ़ है, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में कभी भी आप एकदम कामयाबी कोई भी शख्स हासिल नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं और हर किसी के साथ पेश आते हैं। जैसे फेलियर हो सकता है, इसी तरीके से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और फोकस का मसला हो सकता है, इवन के सेहत के हवाले से कोई मसाइल हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड आ सकती हैं। तो इनके लिए आप पहले से अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखेंगे। दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है कि आप क्यूरोसिटी को बिल्ड करेंगे, तजस्सुस। और क्यूरोसिटी कैसे बिल्ड होगी, उसके लिए 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी करने के लिए बैठे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है उसका, तो उसके हवाले से पहला सवाल ये होगा कि आप इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल कि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। और तीसरा सवाल कि इससे कौन सी नई चीज़ और नया नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ये 2-3-4 सवाल ऐसे हैं जो आप अगर अपने जहन में इसके ऊपर गौर करें और ये सवाल उठाएं और इसका जवाब ढूंढें, तो फिर जब इसके बाद आप पढ़ेंगे डेफ़िनेटली तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आएंगी। आप उसी अंदाज़ के साथ देखेंगे पढ़ते हुए, और फिर आपका नॉलेज जो आपके पास आ रहा है वो भी ज़बरदस्त आएगा। तो इस चीज़ के मतलब क्यूरोसिटी आपने उसको उभारना है, तजस्सुस क्रिएट करना है, सवालात करने हैं, उसका जवाब ढूंढना है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना, जिसे सेल्फ मोटिवेटेड कहते हैं, इनर मोटिवेशन कहते हैं, तो जब तक वो नहीं आएगी फीलिंग, उस वक्त तक ज़ाहिर है आप आगे नहीं बढ़ सकते ठीक तरह से, चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ते रहें। तो अगर इनर सेटिस्फेक्शन है और फीलिंग है पढ़ने की और ये सवालात आपके जहन में, तो डेफ़िनेटली उसके असरात बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप देखें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं, ये चीज़ आपको क्या फ़ायदा दे सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कौन सी नई चीज़ है जो पहले से आप जानते थे और अब नहीं जानते, वो एडिशन कौन सा होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एक इम्तिहान है जो आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं और उससे पता चल जाएगा कि आप सही तरह से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर इसका जवाब आपने ठीक दे दिया तो डेफ़िनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा आपके ओवरऑल स्टडी हैबिट्स पे और ज़ाहिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। सवाल ये है कि सपोज़ फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आपका इम्तिहान ना होता जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तैयारी करने की, अगर ये इम्तिहान ना हो तो क्या फिर भी आप उस सब्जेक्ट को और उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे? और अगर जवाब आपका ये हो कि जी बिल्कुल मैं फिर भी पढ़ूँगा, नॉलेज गेन करूँगा, तो फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, राइट डायरेक्शन में हैं और फिर आप सक्सेसफुल भी होंगे, आप मोटिवेटेड भी होंगे, आप मार्क्स भी अच्छे लेंगे और आपका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। तीसरी चीज़ जो आपने माइंडसेट की क्लैरिटी के हवाले से जहन में रखनी है वो है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
اس میں امپورٹنس آف ریسٹ ہے، امپورٹنس آف سلیپ ہے، آپ کے جو کھانے کا سٹائل ہے، جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، آپ واک کتنی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ کی نیند کتنی ہے، وہ پراپر نیند ہے یا نہیں ہے، کتنی دیر آپ سوتے ہیں، تو یہ ساری ریسٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو جب تک یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ توجہ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، پھر آپ کی میموری ٹھیک نہیں رہے گی، پھر فارگیٹنگ شروع ہو جائے گی، آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہیں گی، تو اسی سے پھر انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں بعض اسٹوڈنٹس اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں ہمارا فوکس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ پراپر ریسٹ لے لیں گے، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، کھانا ٹائم پہ کھائیں گے، پراپر نیند لیں گے، پراپر ایکسرسائز کریں گے اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے، تو اس سے ظاہر ہے برین کو پازیٹیو سگنل جاتے ہیں، اسٹرینتھ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو پازیٹیو فیلنگز ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں، جس سے آپ اوور آل موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور آگے بڑھنے میں انٹرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پھر جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ریسٹ جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو ان کے بارے میں آپ نے مائنڈ سیٹ پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے۔ اب مائنڈ سیٹ کو آپ نے کلیئر کر لیا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ نے ایکچول جو اسٹڈی ہیبٹ ہے، آپ کی جو ایکچول اسٹڈی پارٹ ہے، اس کے اوپر آپ کس طریقے سے کام کریں گے تاکہ آپ بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ٹائم کتنا لگانا ہے یہ ضروری ہے، یا اس سے جو آؤٹ پٹ آنی ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے اسٹڈی کا، پڑھنے کا، وہ زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم پڑھتے ہیں لیکن آؤٹ کم بہت زبردست ہوتا ہے، اور کچھ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو ان کا آؤٹ کم اس طریقے سے نہیں آتا۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا، کچھ چیلنجز ہیں جو نالج کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، اور جیسے بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، بہت سارا نالج آپ کے پاس ہے، وہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہے، وہ کتابوں کی صورت میں ہے، وہ نوٹس کی صورت میں ہے، وہ ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اس صورت میں ہے، آرٹیکل اور جرنلز کی صورت میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ نالج جو ہے وہ ہے۔ اس سے آپ نے سلیکشن کیسے کرنی ہے، کون سا نالج آپ گین کریں گے، کہاں سے پڑھیں گے، اس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نالج جب اتنا ہے تو پھر آپ سارا تو نہیں پڑھ سکتے، اب سارا پڑھیں گے تو میموری میں آپ بٹھا نہیں سکتے، اس کو رکھ نہیں سکتے، اور میموری میں اس کو رکھ بھی لیں تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جہاں میموری ہوتی ہے وہاں بھول جانے کا سلسلہ، یعنی جسے انگلش میں فارگیٹنگ کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں آپ۔ اس کے لیے آپ کو پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، دہرانا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ بار بار اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، آپ نہیں بھولیں گے۔ اور اس کے بعد ایک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے اور مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں، اور اس انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی آپ بھول جاتے ہیں، چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے، فوکس آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کریں کیا، کس طریقے سے آپ پریکٹیکلی پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنیک اپلائی کریں کہ جس سے آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں، آپ کی میموری کا بہترین پارٹ بن جائیں اور امتحان میں آپ کو فائدہ دیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک نالج ٹری بلڈ کرنا ہے۔ نالج ٹری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے درخت کی مثال لیں تو درخت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے فروٹ ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جب بھی آپ پڑھنے لگیں تو کنیکشن کریٹ کریں۔ مثلاً کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، نیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو آپ کے پاس معلومات ہیں، آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ جا کے آپ کنیکٹ کریں اس کو۔ مثلاً میں یہاں پہ مثال دینا چاہتا ہوں، جب بھی کچھ نیا سیکھنے لگیں، مثلاً آپ سائنس میں ہارٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے برین کو پڑھا ہوا ہے، اس کے فنکشنز کو پڑھا ہوا ہے، تو بہت ساری انفارمیشن آپ رکھتے ہیں برین کے حوالے سے، تو ہارٹ کو برین کی انفارمیشن کے ساتھ جو پہلے سے آپ کے پاس ہے کنیکٹ کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ لنگس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر لنگس کو جب پڑھیں گے تو 2 انفارمیشن آپ کے پاس پہلے اکٹھی ہوں گی آپ کے مائنڈ میں، ایک آپ کی برین کے حوالے سے اور دوسری آپ کی ہارٹ کے حوالے سے۔ تو جب لنگس کو پڑھیں گے تو دونوں کے ساتھ کنیکشن آپ
کریٹ کریں گے تو کنیکٹ کریں گے. تو یہ کنیکشن کریٹ کرنا ضروری ہے. اسے کہتے ہیں بلڈنگ اے نالج ٹری. یعنی سارے جو آپ کے پاس فیکٹس ہیں، ساری انفارمیشن ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے جوڑ کے پھر اس کو سمجھیے اور اس کو پڑھیے تو اس کا رزلٹ بہت زبردست آئے گا. دوسرا ایشو جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھا کہ لمیٹڈ میموری کا ہے، اور اگر آپ چیزیں بار بار دہراتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں، تو پھر بھی کچھ عرصے کے بعد جب گیپ آتا ہے تو اس میں چیزیں نکل جاتی ہیں آپ کے ذہن سے، جسے فارگیٹنگ کہتے ہیں، بھول جانا کہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ریویژن کرتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں، ریہرسل کرتے رہیں، نوٹس بناتے رہیں. جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو اس میں بہت ساری آپ کی جو سینسز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے لکھنے کی آپ کی سینس ہے، ہاتھ سے آپ لکھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے دیکھنے کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ٹیچر کی بات سن رہے ہیں یا یوٹیوب سے سن رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سن رہے ہیں کوئی چیز، تو اتنی ساری سینسز آپ کی یوز ہو رہی ہیں، اور پھر آپ ان سب کو ملا کے آپ نوٹس بنا رہے ہیں. تو وہ نوٹس جب بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر دہراتے رہیں گے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کی ہیڈنگز بنا لیں اور اس کی نمبرنگ کر لیں اور ایک ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ سکلز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں کہ جس کو استعمال کر کے آپ فارگیٹنگ سے بچ سکتے ہیں، فارگیٹنگ کو منیمائز کر سکتے ہیں اور میموری کو شارپن کر سکتے ہیں. تو اس کو اپنائیے. اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ اگر دہرائیں اور اس طریقے سے نوٹس بنائیں اور ان ٹیکنیکس کو استعمال کریں تو بہت زیادہ دیر تک چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گی اور آپ بھول نہیں پائیں گے. ایک چیز اور بڑی ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے نوٹ ٹیکنگ اور ایک ہوتا ہے نوٹ میکنگ. جب آپ کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں یا کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں تو اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نوٹ ٹیکنگ. لیکن جب آپ نے لکھ لیا سارا تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھیے اور پھر نوٹ میکنگ پہ کام کیجیے. آپ خود سے اس کے اوپر ایڈیشن کیجیے، اس کو اپنے انداز سے لکھنے کی کوشش کیجیے. یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا، اس سے چیزیں زیادہ یاد ہوں گی. جیسے آپ کا اپنا پیٹرن ہو سکتا ہے نوٹ میکنگ میں، آپ کا اپنا سٹائل ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، آپ کا لکھنے کا انداز ہو سکتا ہے، آپ اپنے حوالے سے کیسے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کے جب آپ اپنا لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، نوٹ ٹیکنگ کے بعد نوٹ میکنگ پہ کام کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کا اپنا فارمیٹ ہے، آپ کا اپنا سٹائل ہے، آپ کا اپنا پیٹرن ہے، اس سے جو چیزیں آپ لکھیں گے اور پھر بعد میں ریوائز کرتے رہیں گے تو یہ بہت دیر تک آپ کی میموری کا حصہ بن جائے گی. اور یہ پھر آپ کو جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم بات کریں گے ایشو نمبر 3، اور وہ ہے نالج کنفیوزنگ وے میں دیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ٹیچرز کی طرف سے دیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ٹیکنالوجی کے ذریعے دیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب ایک سورس پہ آپ بھروسہ کریں گے اور اس کو فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ساری چیزیں اس طریقے سے کلیئر نہ ہوں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس کو پہلے تو ٹیکسٹ بک سے پڑھیے. 10 20 30% آپ کو سمجھ آئے گی وہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور سورسز ہیں اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، جو اکثر اسٹوڈنٹ نہیں کرتے. اسی لیے کلیئرٹی نہیں آتی، اسی لیے سمجھ نہیں آتی. ٹیکنالوجی کے استعمال میں ویکیپیڈیا ہے، اس سے پڑھیے. گوگل پہ جائیے، اس سے سرچ کیجیے. بہت سارے جرنلز ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس کو پڑھیے. اور پھر بہت سارے جو سینئرز کے نوٹس ہیں، آپ کے جو سینئرز ہیں ان کے نوٹس لینے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے ٹیچر سے جا کے ڈسکشن کیجیے. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں، یہ وہ میتھڈس ہیں جس کو آپ اپلائی کر کے بہتر طور پر ایک سے زیادہ سورسز کے ذریعے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر یہ ایسا آپ کی میموری کا پارٹ بنے گا جو آپ کو امتحان میں تو کام آئے گا ہی، لیکن اس کے بعد پوری زندگی میں یہ چیزیں آپ کو ایسی کلیئر ہو جائیں گی کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ اس کا جواب دے پائیں گے. ناؤ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ ایشو نمبر 4، اور وہ ہے انوائرمنٹل ایشو. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انوائرمنٹ کا ایشو بھی آ سکتا ہے. اپنی انوائرمنٹ کو بہتر بنائیے. پڑھنے سے پہلے آپ کی انوائرمنٹ بہتر ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اچھا پڑھ پائیں گے، اچھا یاد رکھ پائیں گے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً آپ ریمائنڈرز لگا لیجئے. آپ بھول جاتے ہیں تو ریمائنڈر سیٹ کر لیجئے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے جسے آپ فضول میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹائم ویسٹنگ میں استعمال کرتے رہتے ہیں اکثر، تو اس سے اوائڈ کیجئے. پڑھنے کے دوران اس کو منیمائز کر دیجئے. فضول جو اپلیکیشنز ہیں
اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، سائلنٹ کر دیجئے، اور جتنے بھی ڈسٹریکشنس ہیں اس کو آپ اس سے اوائڈ کیجئے، جتنا حتی الامکان کر سکتے ہیں منیمائز کیجئے اور ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں ڈسٹریکشن کو، تو وہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا، پروڈکٹیو وے میں آپ آگے بڑھیں گے، کام کریں گے، چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اچھی انوائرمنٹ میں جب آپ پڑھیں گے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، تو پھر ظاہر ہے اس میں میموری میں جو آپ کی چیزیں جا رہی ہیں وہ بہترین میموری کا پارٹ بنیں گی وتھ کلیئرٹی، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس کو ریٹریو کریں گے تو بہترین طور پہ آپ اس کو ریٹریو کر کے اسے بعد میں یوز کر پائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ایک سوال آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ہم کیوں پڑھیں؟ ہم تو سیلف اسٹڈی کریں گے، ہم تو اکیلے جا کے پڑھیں گے۔ تو دوستوں کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ ہے، ڈسکشن جب آپ کرتے ہیں تو کلیئرٹی آف تھاٹس آتی ہے، ڈفرینٹ جو تھاٹس ہیں، ڈفرینٹ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی تھاٹ کلیئر ہوتی ہے، آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، آپ کو بہت سارے پرسپیکٹو ملتے ہیں، اور پھر آپ کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو ڈسکشن کرنے سے، دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھنے سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے فرینڈس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اوورآل جتنا آپ علم کو بانٹیں گے، ڈسکشن کریں گے، شیئر کریں گے، تو ہر ایک کو اس کا بینیفٹ ملے گا اور وہ اپنی زندگی میں اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر پائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ایگزام اسٹریٹجی کی، یعنی اب آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے، ایگزام کئی طرح کے ہوتے ہیں، سبجیکٹیو ہو سکتا ہے، آبجیکٹیو ہو سکتا ہے، MCQs بیسڈ ہو سکتا ہے، ایون کہ نیگیٹو مارکنگ ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل ایگزام ہو سکتے ہیں، یہ سارے مختلف قسمیں ہیں ایگزام کی۔ تو جو بھی آپ امتحان دے رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے جو سابقہ 5 سے 10 سال کے پیپرز ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں، وہ اگر آپ کو مل جائیں، اویلیبل ہوں، تو ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، ان کو اسٹڈی کیجئے، اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے کہ پیٹرن کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے، کس طریقے سے پیپر میں سوال جو ہے وہ آتے ہیں، نمبرز کیسے آتے ہیں، کیسے جو ہے انسٹرکشن دی جاتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیجیے۔ اور پھر جو لوگ پہلے اٹیمپٹ کر چکے ہیں، اگر وہ مل جاتے ہیں سینئرز، تو ان کے ساتھ ضرور ڈسکشن کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سے وہ بہترین طریقے ہیں جو ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کریں۔ تو یہ وہ چند طریقے ہیں جو آپ اپلائی کر کے بہترین ایگزام اسٹریٹجی کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کافی سارے پوائنٹس ہم نے شیئر کیے ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کے امتحان میں آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور امتحان سے پہلے جب آپ تیاری کر رہے ہوں، پریپریشن کرتے ہیں، تو آپ کی پریپریشن اور تیاری جو ہے بہت زبردست ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جو بھی آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی دے، خوش رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔